जनाब एडवाइज़र एंटी करप्शन मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी साहब, मिस्टर सैफ साहब, IG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, रूहुल्लाह साहब, कैबिनेट मेंबर्स, मीडिया के हमारे दोस्त और यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपने सबकी बात सुनी और इसमें आप ये देखें कि हमारे एंटी करप्शन को जो हेड कर रहे हैं सूबे को, उन्होंने जो बात की आज के दिन के हवाले से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंटी करप्शन डे के हवाले से, इसी तरह IG साहब जो हैं वो पुलिस को हेड करते हैं और क्रिमिनल जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी करप्शन होती है। उन्होंने भी जो बातचीत की, फॉलोड बाय चीफ सेक्रेटरी साहब जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं और उस सिस्टम के नीचे उन्होंने किस तरह की बात की। और यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब नहीं है हमारे, वो होते तो वो भी जो चूँकि कानून और कानून की बालादस्ती को देखते हैं, अगर वो भी बात करते तो वो भी ऐसी बातचीत होती। और देन फॉलोड बाय मी जो चीफ एग्जीक्यूटिव, और मैं भी जो बात करूँगा वो भी आपके सामने आने वाली है। तो मैं किसी की नीयत पे या किसी की सोच पे तो न कमेंट कर सकता हूँ, ना मैं इस्लाम में इजाज़त है, और नहीं किसी की विल पावर पे बात कर सकता हूँ कि किसी कितनी विल पावर है किस काम के लिए, स्पेशली आज के दिन के हवाले से अगेंस्ट एंटी करप्शन। क्योंकि इस्लाम में ये भी है किसी के बारे में आप जब राय कायम करते हैं तो बड़ी सोच समझ के किया करें। हमारा ये अलविया भी है कि हम राय कायम करने में बड़ी जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी की राय कायम करके अगर आप कोई गलत किसी के बारे में बात कर देते हैं तो वो तोहमत में आती है। और तोहमत भी इस्लाम में एक बहुत गलत जो बताया गया है कि बहुत गलत चीज़ है, तोहमत नहीं लगानी चाहिए। जिस तरह बहुत सी चीज़ों से मना किया गया है, तोहमत लगाने से भी मना किया गया है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इसके नीचे अगर हमारे कई ज़िलों में भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं आज इस दिन के हवाले से, तो हमारे जो नीचे हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे कमिश्नर्स, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के सारे वो लोग जो नीचे काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के विजन को, अपने आइन को, अपने कानून को नीचे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड में, अगर वो भी ऐसी महफिल में कोई बात कर रहे होंगे तो वो सब बातें ऐसी ही होंगी जो आपने यहाँ पे सुनी है। लेकिन ये बातें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? इतने साल गुजरने के बाद भी आज करप्शन खत्म क्यों नहीं हो रही? और उसकी एक वजह है कि हम बहैसियत मुआशरा अभी तक इखलाकियात के उस मयार पे नहीं पहुंचे जिससे हमें पहुंचना चाहिए था। हमने अपने आप को ठीक नहीं किया, हमने अपने आप से एहतसाब शुरू नहीं किया, अपनी शख्सियत के अंदर एक वो काम नहीं किया जो काम हमें अपने दीन ने भी बताया, बार बार बताया, हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। उसकी वजूहात हमारा माहौल। जब माहौल के अंदर आप गलत चीज को ऑन करेंगे, गलत चीज को आप करेंगे, उसको इंकरेज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो ऐसा ही माशरा बनेगा जो आज हम बने हुए हैं कि हम कंडेम करते हैं करप्शन को, लेकिन हमारे माशरे में करप्शन हो रही है, हमारे सामने हो रही है और हम सब उसका हिस्सा है। कोई अगर इसको मानने से इनकार करता है तो अपने आप को खुश कर ले, हम उसका हिस्सा है उस करप्शन का। हम उसका हिस्सा क्यों है? क्यों हम करप्शन को बुरा मानते ही नहीं है। जिस दिन हम करप्शन को बुरा मानना शुरू कर देंगे, हम में से बैठा हुआ कोई बंदा करप्शन नहीं करेगा। हम अपने दीन से दूर हैं, अपने दीन की तालीमात से दूर हैं। वजह क्या है उसकी? कि वो मां, मैंने इमरान खान से एक दफा एक बात की थी, आपसे शेयर करता हूं। मैं बातें बड़ी खुली करता हूं, बात मेरा जो अपना मीडिया वाले हैं काट लेते हैं उसको। तो मैं बात पूछता हूँ यार असल बात तो वो थी, काट क्यों दी है? मैंने इमरान खान को 2013 में जब मैं मिनिस्टर बना था रेवेन्यू का, तो बनी गाला में मैं इमरान खान से मिला। मैंने इमरान खान को 2 बातें कही। एक बात मैंने से ये कही, मैंने कहा खान साहब लोगों को तब्दीली नहीं चाहिए। कहते क्या मतलब है? मैंने कहा सर सारा दिन दफ्तर में बैठ के तबादले कर रहे हैं हम लोगों को तबादले चाहिए। सारा दिन हमारा दिमाग चाट लिया लोगों ने कि मेरी भांजी है, मेरा मामा है, मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरा साला है, और हम तबादले कर रहे हैं सारा दिन। किसी ने तब्दीली का लेक्चर मुझे नहीं दिया आकर कि मिनिस्टर साहब तब्दीली दिखाओ, तबादलों से जान नहीं छूट रही।
دوسرا میں نے اسے ایک بات کی، میں نے کہا سر ہمیں سسٹم بنانا پڑے گا کرپشن کے خاتمے کے لیے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا سر اس قوم کی وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ بھی کرپٹ ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کیا بکواس کر رہا ہے، میڈیا پہ نہ بول دیں۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں عمران خان کے کہ کیا بکواس کر رہے ہیں، میڈیا پہ نہ بول دیں۔ میں نے کہا سر میری بیوی یا کسی کی بیوی وہ ایک ماں ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہوں میں، وہ خود بھی کھا رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو بھول چکے ہیں، پیسے کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ وہ بچے جن کے لیے ایک افسر نے کرپشن کی تھی یا کسی بھی شخص نے کرپشن کی تھی، 8 کروڑ روپے ان کو زیادہ پیارے تھے بجائے کہ ان کا وعدہ چھوٹ جائے۔ تو کرپشن آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے؟ اسی لیے کر رہے ہیں آپ۔ بچوں کا تو اپنا ایکسپیرینس سنے کے بھائی صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ بلایا گیا بچوں کو کہ تیرا بابا 5 سال اور جیل میں نہیں سڑے گا، یہ 8 کروڑ روپے جمع کرا تو پتہ نہیں اور کتنے 8 کروڑ ہوں گے جو اور اکاؤنٹوں میں ہوں گے۔ یہ تو ایک 8 کروڑ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں، اور بعد میں وہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ 5 سال گزار لے، ہمیں 8 کروڑ بچ جائیں۔ ان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو خدا کی قسم آپ کی قبر کی بنانا دور کی بات ہے، روڈ میں گزرتے ہوئے ایسے دعا نہیں کریں گے آپ کے لیے، ان کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میں جب چھوٹا تھا تو حاجی گلستان صاحب اللہ بخشے ہمارے دادے کے بعد سے منشی تھے اور ہمارے والد صاحب کے بھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو، وہ بڑے جالی قسم کے آدمی تھے، کہتا ہے پیسہ وہ ہے جو تو نے اپنے پہ لگا کے کھا لیا، جو تو نے اپنے پہ نہیں لگایا نا۔ میں کہتا تھا اس وقت کوئی 7 سال 8 سال کا ہوگا، تو وہ پیسہ تیرا نہیں ہے۔ میرے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا۔ میری بیوی سے مجھے کہتی ہے تو زمینیں بیچتے ہو، تو بچوں کا کوئی خیال نہیں آتا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ ان کا اللہ نے رزق جو لکھا ہے وہ ان کو ملے گا، میرے سے نہیں ملنا ان کو۔ ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ پیسے کی ویلیو یہ ہے کہ جب میں الیکشن جیت کے ریونیو کا منسٹر بنا تو میری والدہ کو اس وقت کینسر جو ہے وہ ان کا پتہ چلا کہ کینسر ہے، ان کو لاسٹ اسٹیج پہ ہے۔ میں اپنی ساری جائیداد بیچنے کو تیار تھا، ساری جائیداد کا پیسہ لگانے کو تیار تھا اس کے اوپر، اور فوراً پتہ چلا الیکشن کے فوراً بعد میں نے دنیا کے ہر بڑے ہاسپٹل میں ٹیسٹ بھیجے، انہوں نے کہا یہ اب لاسٹ اسٹیج ہے اور یہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو پیسے کی جتنی ویلیو نہیں ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو میرے باپ دادے کا میں لگانے کے لیے تیار تھا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں آیا وہ میرے۔ آج بھی میں اپنی ساری جائیداد دینے کو تیار ہوں، کوئی میری ماں واپس کر سکتا ہے؟ کوئی میرا وہ والد جو اس سسٹم کے خلاف لڑتا رہا، کیونکہ ہم تو مفرور تھے، اور وہ لڑتا رہا، جب الیکشن کا رزلٹ آ گیا، جس صبح میرا اعلان ہوا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، اس سے پہلے وہ فوت ہو چکا تھا۔ یہ ساری جائیداد میں کسی میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ آج کوئی مجھے اپنا والد واپس دے سکتا ہے؟ تو جب میری ماں مجھے نہیں مل سکتی، میرا وہ والد مجھے نہیں مل سکتا، جب میری وہ خواہشات مجھے نہیں مل سکتی اس پیسے سے، تو خدا کے لیے پیسے کے بجائے برکت اور سکون مانگو۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پیسے میں برکت ہے وہ نہایت ہی خوشحال ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پیسے میں برکت نہیں ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوشحال تو چھوڑ دیں، سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے ان کی زندگی میں، ایک لمحہ سکون کا زندگی میں نہیں ہے۔ تو آپ کو سکون چاہیے یا آپ کو پیسہ چاہیے؟ پھر ایک ہو گئی یہ آپ کی فائنینشیل کرپشن، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اس پہ تو ہم لگے ہوئے ہیں، 2 ارب روپے ریکوری بھی کر لی ہے، 44% جو ماشاءاللہ یہ حکومت آنے کے بعد ہمارا ریونیو بڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ریونیو بڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہیں سے وہ چیز نکل نہیں رہی تو آ کے جمع ہو رہی ہے نا سرکار کے خزانے میں، اس پہ تو کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ اب آپ آئے مورل کرپشن پہ۔ اصل وجہ یہ ہے جو مورلی میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو میں ہر طرح کا غلط کام کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ادھر ملاوٹ کرتا ہوں، اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ شاید میری نمازیں پوری ہو رہی ہیں اور شاید میں بہت بڑا جنتی ہوں گا۔ وہ جنت میں عظیم لوگ ہوں گے خدا کے لیے۔ جنت میں جو لوگ ہوں گے نا وہ حوروں والے نہیں ہوں گے کہ مجھے حورے، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ دودھ کی نہریں تو میں دودھ پیوں گا، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ میں نے اس دنیا میں شراب نہیں پی تو وہاں میری شراب کی نہریں ہوں گی تو وہاں پہ الاؤڈ ہے تو میں شرابیں پیوں گا۔ وہ خدا کے لیے جنت میں عظیم لوگوں کے نیچیوں سے بالا تر ہوں گے،
حوروں سے، دودھ کی نہروں سے، عیاشیوں سے بالا تر اس سوچ کے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے نکل چکے ہوں گے، جن کا ذہن، جن کا دماغ، جن کی سوچ وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان بناتے ہوئے میں دی ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ تو اگر آپ نے جنتی بننا ہے، اس جہان میں بڑے درجات دینے ہیں، تو آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ اللہ نے ہی دینی ہے، اور جو مجھے نہیں ملنی وہ بھی اللہ کے سوا مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اپنا ایمان مضبوط کر لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہیں۔ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ میں سنتا ہوں لوگ جو ہے نا نوکریاں بکتی ہیں، وہ نوکریاں خرید کون رہا ہے؟ اپنے بچے کے لیے آپ خرید رہے ہیں، آپ خرید رہے ہیں تو کوئی بیچ رہا ہے، آپ خریدنا بند کر دیں، بیچنا بند ہو جائیں گے لوگ۔ کیوں خریدتے ہیں آپ؟ یار بورڈ کے اندر میں حیران ہو گیا کہ بورڈ کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اچھے نمبر دلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ دو زیادتی آپ کر رہے ہو، ایک تو اپنے بچے نے زیادتی کر رہے ہو آپ کہ آپ اس کو اسلام پہ لگا رہے ہو کہ آپ پیسہ دے کر اس کے نمبر بڑھا رہے ہو، اور ایک آپ ظلم اور جرم کر رہے ہو اس بچے کے ساتھ کہ جو اہل ہے، اور آپ اپنے بچے کو پیسے دے کر اس کے اوپر لا رہے ہو۔ یہ دو بڑے جرم آپ کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو اپنی نسل کے ساتھ بھی، اپنے بچے کے ساتھ بھی، اور قوم کے ساتھ بھی۔ چل رہا ہے کام؟ کون کر رہا ہے؟ یا آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں؟ وہ باہر سے کوئی نہیں آیا۔ اسرائیل دشمنوں کا مسلمانوں کا ٹھیک ہے، یہ کام اسرائیل نہیں کر رہا، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اس پہ نہ اسرائیل پہ کوئی الزام لگا سکتے ہو، نہ امریکہ پہ لگا سکتے ہو، نہ انڈیا پہ لگا سکتے ہو۔ یا آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے، یا آپ کی بہن ہے یا میری بہن ہے، یا آپ کا بیٹا ہے یا میرا بیٹا ہے، یا آپ کی بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، یا میں ہوں یا آپ ہو، اس پورے نظام کے اندر جن لوگوں کو اختیار دیا گیا وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہم لوگ ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا۔ تو ہم ٹھیک ہی نہیں ہیں، ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ جب ہم یہ مان جائیں گے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو اس دن ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے، میں اویل کر رہا ہوں۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنی ہے۔ لینے والا پیسے دے رہا ہے اس طرح کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے، اور دینے والا بھی بڑا خوش ہے کہ میں تو جھنی نہیں ہوں، میری تو مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کیا تھانے میں آپ غلط کام نہ کریں تو آپ کو رشوت دینی پڑے گی؟ پٹواری پیسے لیتا ہے، آپ کوئی نہ کوئی غلط کام کرا رہے ہو، اس میں پیسے لے رہا ہے وہ آپ سے، کسی کا حق کھا رہے ہو آپ نوکری کے لیے پیسہ دے رہے ہو، کسی اور کا حق کھانے کے لیے آپ دے رہے ہو، آپ کوئی غلط کام کرا رہے ہو، کوئی ٹینڈر دے رہے ہو، کسی اور کا حق کھا رہے ہو، آپ میرٹ پہ آؤ یہاں آنے کے لیے دے رہے ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے پیسے میں برکت ہوگی یا آپ کو سکون ملے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ ہمیں غلط ٹریک پہ چلے ہوئے ہیں، ہمارا جو اخلاقیات کا معیار ہے وہ نہایت ہی لو ہے، ہم اس کو اوپر لے کے ہی نہیں جا رہے۔ جب میری بیوی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تم یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو، تم یہ گاڑی کہاں سے لائے ہو، تم نے بنگلہ کہاں سے لیا ہے، تو کیا یہ وہ والی ماں ہے؟ یا اپنے بچوں کو کھلائے گی وہی مال جو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میری آمدن سے زیادہ ہے، تو کیا یہ وہ والی ماں ہے جس کے پاؤں کے لیے جنت ہے؟ بالکل نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا۔ میں کسی ایسی عورت کو وہ ماں ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کے پاؤں کے لیے جنت ہے اور وہ کرپشن کو پروموٹ کر رہی ہے۔ جنت والی ماں کوئی اور ماں ہے، ہم نے وہ مائیں بننا ہے، ہم نے وہ مائیں پروڈیوس کرنی ہے، ہم نے وہ مائیں پروڈیوس کرنی ہے کہ حرام اگر لے کے آئے تو اس کو کہو کہ نکل جاؤ ادھر سے، نہ میں خود کھاؤں گی نہ میں اپنے بچوں کو کھانے دوں گی، پھر میں کس کے لیے لاؤں گا؟ کس کے لیے لاؤں گا؟ ایک فیصلہ کر لیں، ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے اخلاقی معیار کو بدلنا ہے، اپنے دین کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا کے اس پہ ٹھہرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کر کے کنٹیسٹ کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے اس چیز کو۔ آپ کے 99% مسائل اس چیز کے حل ہو جائیں گے، چاہے وہ مورل کرپشن کے ہیں آپ کے معاشرے میں، چاہے وہ فائنینشل کرپشن کے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، آج یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوں گے، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں یہی ہو رہی ہوں گی۔
باتیں یہی ہو رہی ہوں گی، حالات بھی یہی ہوں گے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کسی کو شک ہے اس بات پہ تو کھڑا ہو کے مجھے بتا دے، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم بھی یہ سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی یہاں سے یہاں ہیں، یہاں ہیں، اور یہی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نیب کا ادارہ بنا ہوا ہے، اربوں روپے لگ رہے ہیں ہمارے، کر کیا رہا ہے؟ پروموٹ کر رہا ہے کرپشن کو۔ میں بربلا کہتا ہوں، پروموٹ کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے کرپشن کو۔ اٹ از meant فار وکٹمائزیشن ناٹ اگینسٹ کرپشن۔ وکٹمائز کر رہا ہے لوگوں کو، استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب ہمارے وہ ادارے استعمال ہوں گے کسی بھی طاقتور کے نیچے اس کام کے لیے جس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، پھر یہی ہوگا۔ پولیس استعمال ہوتی ہے پاورفل کے نیچے بدلہ لینے کے لیے، نیب اور ایڈمنسٹریشن استعمال ہوتے ہیں پاور آنے کے بعد بدلہ لینے کے لیے، وکٹمائز کرنے کے لیے۔ میری طاقت استعمال ہوتی ہے پاور میں آنے کے بعد بدلہ لینے کے لیے۔ میں ایک ایسی گندی سوچ کا حامل ہوں کہ میں اس طرح بدلہ لے رہا ہوں، اور میری سسٹم جو ہے وہ اس سوچ کو انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ نیچے جا چکا ہے۔ ذہنی پستی ہے یہ۔ آپ مجھے کیوں انکار نہیں کر سکتے اس بات کا کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بندے نے جیلی FIR کاٹو؟ آپ مجھے انکار کیوں نہیں کر سکتا ایک SHO DSP؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وہ ذہنی پستی میں جا چکا ہے، وہ غلام بن چکا ہے۔ ہم آزاد ہی نہیں ہیں، ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہیں، ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہے، اور ہمیں غلامی سے نکلنے کے لیے اپنی آواز اٹھانی پڑے گی، سامنا کرنا پڑے گا، کنفرنٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو کہ جو چیزیں ہمیں اپنے آئین کے مطابق ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، جو ہمیں اپنے دین نے بتائی ہیں اس دین کے مطابق ان کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا، امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ پھر کوئی زیادہ طاقتور ہوگا، عارضی طور پر کوئی طاقتور شخص آپ کو کسی غلط راستے پہ لگا سکتا ہے یا صحیح راستے پہ آنے سے روک سکتا ہے، پرماننٹ نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، اگلا سوچتا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں اس لیے آپ کو آفر کرتا ہے۔ جب آپ کو آفر کرتا ہے نا بہت قریبی دوست بھی کہ یار فلانا کام کر دو اس میں فائدہ ہوگا، تو اس رات آپ کو اپنے اوپر تھو کرنی چاہیے کہ آپ کی یہ آپ کا کریڈیبلٹی ہے، یہ آپ کا کردار ہے کہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں تو اس لیے آپ کو آفر آتی ہے۔ جب آپ کی کریڈیبلٹی ٹھیک ہوگی، جب لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ اس چیز سے بالا تر ہو گئے ہیں، آپ اس چیز سے اوپر سوچتے ہیں، کوئی آپ کو آفر بھی نہیں کرے گا۔ ایسے دوست بھی چھوڑ دیں، ایسے تعلقدار بھی چھوڑ دیں جو آپ پاس آتے ہیں اور فیسیلیٹر بنتے ہیں اور آپ کا شاید دماغ الٹا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں۔ باقی برکت کی دعا کریں، پیسے میں برکت ہو تو پیسہ سب کچھ ہے، پیسے میں برکت نہ ہو تو اس پیسے سے نہ آپ کسی کی محبت خرید سکتے ہیں، نہ آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں، نہ اپنے کھوئے ہوئے پیارے واپس لا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، اور نہ آپ سکون لے سکتے ہیں۔ تو جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ایسے پیسے کے لیے وہ جان بھی خراب کرنا، یہ جان بھی خراب کرنا، اور جن کے لیے خراب کرنا ان کا پتہ نہیں کیا آپ کے بارے میں رویہ ہوگا کل کو۔ وہ ایک بات جو ریڈیو صلی صاحب نے بتائی ہے، اس کے بعد میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ بشمول میرے، کہ میں زندگی میں جو بھی آج ہوں میرے اپنے باپ دادے پردادے کی وجہ سے ہوں۔ میں حیثیت کہتا ہوں کہ میں ان کی قبر میں بعض کا گزرتے ہوئے گاڑی سے پیسے دعا کرتا ہوں، رکتا تک نہیں ہوں جبکہ میرے پاس جو بھی ہے ان کا دیا ہوا ہے، ساری زمین جائیداد سب کچھ۔ تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تو حلال کا ہے ان کا، آپ کے حرام کے اوپر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کی مغفرت کے لیے اپنی ایڑیاں رگڑیں گے تو بھول جائیں بات کو۔ حرام کا پلا ہوئی اولاد وہ آپ کے ساتھ حلالی نہیں ہو سکتی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔